मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज जॉन टीवी के इस नए प्रोग्राम कलाम के मुकाशफात में हम बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन इससे पेशतर कि आज के प्रोग्राम पर हम गौर करें, मैं चाहता हूँ कि हम 1-2 मिनट के लिए दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ रूहुल कुद्स के लिए, तेरे कलाम के लिए और तेरे फ़ज़ल के लिए। प्यारे पाक रो, मैं इस प्रोग्राम में तुझे वेलकम करता हूँ। तू आ और जुम्बिश कर और मुझे अल्फाज बख्श दे, कलाम के भेद और मुकाशफात हमें बख्श दे, मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में, आमीन। मेरे चीज़ों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो है कि क्या यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं और बहुत से मसीही ऐसे हैं जो इस बात पर ईमान नहीं रखते या इसको समझने के लिए उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज कलाम के वसीले से हम इस बात को जानेंगे, क्या वाकई ही यीशु मसीह खुदा का बेटा है या नहीं। मुख्तसरन इसका जवाब है यस, जी हाँ, यीशु मसीह वाकई ही खुदा का बेटा है। लेकिन आइए हम कलाम की रोशनी में इसको देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में मसीह ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि किसी प्रॉफिट ने नहीं किए, जो किसी इंसान ने नहीं किए। आज उन्हीं कामों पर हम गौर करेंगे जो इस बात की दलालत देंगे, दलील देंगे कि यीशु मसीह आम इंसानों से हटकर है, प्रॉफिट से बढ़कर है, सरदार काहिनों से बढ़कर है, बादशाहों से बढ़कर है, वो खुद खुदा है। तो पहली चीज़ जिस पर आज हम गौर करेंगे वो है कि सिर्फ़ खुदा गुनाह माफ़ करता है और कोई शख्स गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। पूरी बाइबल मुक़द्दस में आपको ना कोई रासबाज शख्स ऐसा नज़र आएगा, ना कोई प्रॉफिट ऐसा नज़र आएगा जिसने कभी किसी के गुनाह माफ़ किए हों। बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 9वें बाब में हमें एक मफलूज का वाक़या नज़र आता है। कुछ लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ मसीह के सामने ले आते हैं और मसीह उस मफलूज शख्स से कहता है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। वहाँ पर जो फ़क्की और फरीसी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये कुफ़र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और वो यीशु को इंसान समझते थे और वो सोचते थे कि यीशु चूँकि इंसान है और खुदा नहीं है, इसलिए गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। मसीह ने उनके ख़्यालों को जान लिया। ख़्याल सिर्फ़ खुदा ही जान सकता है और मसीह ने ना सिर्फ़ उनके ख़्यालों को जाना बल्कि पब्लिकली भी बताया कि वो क्या सोच रहे हैं। फ़क्की और फरीसी ये ठीक ही सोच रहे थे क्योंकि खुदा के सिवा गुनाह कोई माफ़ नहीं करता। मूसा जो खुदा के इतना करीब था, जिसके बारे में लिखा है कि जितना करीब मूसा था जिससे खुदा ने रूबरू बातें की, वैसा नबी फिर बनी इसराइल में बर्पा ही नहीं हुआ। लेकिन जब बनी इसराइल गुनाह करते थे तो यही मूसा ये खुदा के आगे झुकता था, खुदा के आगे बनी इसराइल के लिए शफात करता था कि खुदा बनी इसराइल के गुनाह माफ़ करे। मूसा भी जो खुदा के इतना करीब था, जिससे खुदा रूबरू बातें करता था, मूसा भी इस काबिल नहीं था कि वो बनी इसराइल के गुनाहों को माफ़ करे। अब मसीह इस वाक़ये में हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखते हैं। पहला ऑप्शन ये कि मसीह ने कहा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी नज़र में कौन सी चीज़ मुश्किल है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर। मसीह ने इस बात का सबूत दिया कि जो काम मैंने पहले कहा है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, उसका सबूत ये है कि जो काम अब मैं दूसरा कहूँगा कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर और ये होगा, ये इस बात का सबूत होगा कि मैंने जो पहला काम कहा है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए वो पूरा होगा। और वो उस मफलूज से कहते हैं कि अपनी चारपाई उठा और चला जा, चल फिर, और वो अपनी चारपाई उठाता है और चला जाता है। तो मसीह ने इस वाक़ये में ये सबूत दिया कि मैं सिर्फ़ इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान से बढ़कर हूँ, मैं खुद खुदा हूँ। ना सिर्फ इस वाक़ये में बल्कि हमें लूका की इंजील उसके 7वें बाब में एक बदकार औरत का वाक़या भी नज़र आता है जिसने मसीह के पाँव पर इत्र डाला था और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे थे। मसीह ने इस औरत को भी कहा था कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो पहली चीज़ जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि गुनाह सिर्फ़ खुदा माफ़ करता है और मसीह ने खुदा होने की वजह से मफलूज के गुनाह भी माफ़ किए और उस बदकार औरत के गुनाह भी माफ़ किए। दूसरी चीज़, कलाम फरमाता है कि तूफ़ानों को सिर्फ़ खुदा ही थमा सकता है। 99 सबूर है उसकी 8वीं और 9वीं आयत, इसमें लिखा है, ए खुदावंद लश्करों के खुदा, ए या तुझसा ज़बरदस्त कौन है, तेरी वफ़ादारी तेरे चौगिर्द है,
سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ یہاں پر اس ورس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ خدا باپ یعنی کہ یہوہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہوہ ہی اس قابل ہے کہ وہ طوفانوں کو تھمائے۔ بائبل مقدس میں ہمیں کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں، راست باز بھی نظر آتے ہیں، جن کی زندگیوں میں طوفان آئے جب وہ کشتی میں تھے۔ آپ یونا کی مثال دیکھیے، یونا جب کشتی میں تھا تو طوفان آ گیا، لیکن یونا اس طوفان کو تھما نہیں سکا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یونا نے تو گناہ کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے طوفان آیا تھا، اس لیے خدا اس طوفان کو نہیں تھمائے گا۔ لیکن آپ پالوس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جس کا ذکر اعمال کی کتاب 27ویں باب میں ہے؟ جب پالوس کشتی میں تھا اس وقت بھی طوفان آیا، اور ایک بڑی طوفانی ہوا جس کا نام یورکلون تھا وہ آتی ہے، اس کشتی کو، جہاز کو آندھی سے ہچکولے لگتے ہیں، شدت کی آندھی آتی ہے، لیکن پالوس بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس طوفان کو تھما سکے۔ لیکن جب آپ مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر متی کی انجیل 8ویں باب میں ہے، جب مسیح خود کشتی میں تھے اور طوفان آ جاتا ہے تو مسیح اٹھتے ہیں۔ کلام میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مسیح اٹھ کر ہوا کو ڈانٹتے ہیں اور پانی کو ڈانٹتے ہیں اور طوفان سارا تھم جاتا ہے، اور مسیح نے ادھر یہ ظاہر کیا کہ میں صرف انسان نہیں ہوں، انسان سے بڑھ کر ہوں، میں خود خدا ہوں، چونکہ صرف خدا ہی ہے جو کہ طوفانوں کو تھما سکتا ہے۔ تیسری بات کہ مستقبل صرف خدا جانتا ہے، فیوچر کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے، یا وہ شخص جانتا ہے جس پر خدا اس فیوچر کو، اس مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جب آپ مختلف پروفٹس کا پڑھتے ہیں تو جب بھی انہوں نے کلام کیا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خداوند خدا نے فرمایا، یا خدا نے ہمیں رویا دکھائی، یا خدا ہم سے ہم کلام ہوا، اس لیے ہم یہ سارا فیوچر بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 24ویں باب میں جب مسیح آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، مسیح نے ایک جگہ بھی متی کی انجیل 24ویں باب میں نہیں کہا کہ میں نے یہ رویا میں دیکھا، یا خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، یا خدا نے میری بابت گفتگو کی، یا مجھ سے گفتگو کی، اس لیے میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ مسیح نے ایسے کلام کیا جیسے وہ خدا ہے، کیونکہ وہ کل علم رکھتا ہے، وہ اس کے پاس پورا اختیار ہے، پورا علم ہے، وہ فیوچر کو جانتا ہے ایسے ہی جیسے خدا جانتا ہے۔ اور مسیح نے یہ ثابت کیا کہ میں صرف انسان نہیں ہوں، میں انسان سے بڑھ کر میں خود خدا ہوں۔ چوتھی بات، بائبل میں لکھا ہے کہ مردے صرف خدا زندہ کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل 2 باب اس کی 6 آیت لکھا ہے، خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، یعنی کہ زندہ کرتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ بائبل مقدس میں صرف خدا ہی ہے جو کہ کسی شخص کو، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ پوری بائبل میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں ایلیا کا ذکر ملتا ہے، پہلا سلاطین اس کے 17ویں باب میں، جہاں پر وہ ایک جو مردہ بچہ ہے اس کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ واقعہ پڑھیں تو آپ کو بار بار یہ پڑھنے کو ملے گا کہ ایلیا بار بار کہتا ہے کہ ایلیا نے خدا سے فریاد کی، منت کی، اور خدا نے ایلیا کی منت پر، فریاد پر توجہ کر کے یا سن کر اس بچے کو زندہ کر دیا۔ مسیح نے بھی جب وہ زمینی خدمت میں تھے، انہوں نے جو سردار کاہن تھا یائر، اس کی چھوٹی بیٹی کو، اس کو زندہ کیا۔ پھر نائن کا جو شہر تھا، اس کی بیوہ تھی، اس کے بیٹے کو بھی مسیح نے زندہ کیا۔ لیکن مسیح نے جب ان کو زندہ کر رہا ہے، مسیح نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں تجھے خدا کے نام سے کہتا ہوں کہ اٹھ جا یا کھڑا ہو جا۔ مسیح نے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ یا کھڑا ہو۔ تو مسیح نے یہ چیز ثابت کی کہ جیسے خدا مردے زندہ کرتا، قبر میں سے نکالتا ہے، اسی طرح میں خدا کے طور پر یہ کام کر سکتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ پوری تاریخ میں کوئی شخص، کوئی پروفٹ، کوئی راست باز آپ کو نہیں ملے گا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ اور مسیح نے مردے زندہ کر کے یہ ثابت کیا کہ میں خدا ہوں۔ پھر اگلی بات کہ سجدے صرف خدا کو کیے جاتے ہیں، کسی انسان کو نہیں۔ بائبل مقدس میں جب بھی کسی انسان کو سجدہ کیا گیا یا فرشتوں کا سجدہ کیا گیا، انہوں نے یہ پرستش ریسیو نہیں کی بلکہ منع کیا۔ اگر آپ انسان کی بات کریں تو آپ پطرس کو دیکھیے۔ پطرس جب کرنیلیس کے گھر میں جاتا ہے، جس کا ذکر اعمال 10ویں باب میں ہے، 25ویں آیت میں لکھا ہے، جب پطرس کرنیلیس کے گھر میں گیا تو دیکھیں کرنیلیس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو،
میں بھی تو انسان ہوں۔ اب پطرس نے کرنیلیس کی پرستش کو یا اس کے سجدے کو ریسیو نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، سجدے انسان کو نہیں کیے جاتے، مخلوق کو نہیں کیے جاتے، بلکہ خدا کو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے جس کا مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لکھا ہے، یہ یوحنا بیان کر رہا ہے، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائی میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ ہم نے اعمال کی کتاب میں ایک انسان کی بات پڑھی، اب ہم پڑھیں گے ایک فرشتے کی بات۔ جب اس کو سجدہ کیا گیا تو اس نے بھی پرستش کو ریسیو نہیں کیا۔ آگے لکھا ہے، اس نے یعنی کہ فرشتے نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ یعنی کہ پطرس نے بھی یہی بات کہی، فرشتے نے بھی یہی بات کی کہ نہ ہم کسی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی فرشتے کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم صرف خدا کو سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا خالق ہے اور ہم کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں تو آپ کو کئی جگہوں پر ایسے واقعات ملیں گے جہاں پر مسیح کو سجدہ کیا گیا۔ متی کی انجیل 8ویں باب میں ہمیں ایک کوڑی کا ذکر ملتا ہے جو مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل 9ویں باب میں ہمیں ایک جنم کے اندھے کا ذکر ملتا ہے جو مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر متی کی انجیل 14ویں باب میں ہمیں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جب مسیح پطرس کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، اور جب وہ کشتی پر آتا ہے تو لکھا ہوا جتنے کشتی میں تھے وہ سارے مسیح کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن نہ مسیح نے انفرادی طور پر جس نے اس کو سجدہ کیا، نہ اس کو منع کیا، نہ کولیکٹیولی طور پر جب سب لوگوں نے مل کر اس کو سجدہ کیا اس نے ان کو منع کیا۔ مسیح نے کسی شخص کو، بے شک وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، مسیح نے کسی کو منع نہیں کیا، کیونکہ مسیح جانتا تھا کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خود خالق ہے۔ بلکہ اگر آپ عبرانیوں کے نام کا خط پڑھیں، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت، اس میں خدا باپ بیٹے کی بابت یعنی کہ مسیح کی بابت کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے، اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے یعنی کہ مسیح کو، تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ یعنی کہ خدا خود حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ وہ اس کے بیٹے کو یعنی کہ مسیح یسوع کو سجدہ کریں جو خود خدا ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو مسیح یسوع ہے وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو سجدے نہیں کیے جا سکتے، صرف خدا کو سجدے کیے جا سکتے ہیں، اور مسیح نے خدا ہونے کے ناطے، خدا ہوتے ہوئے انسانوں کی پرستش کو ریسیو کیا۔ اگلی چیز کہ صرف خدا ہی ہے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور کوئی شخص نہیں۔ آپ مجھے کوئی پروفٹ بتا دیں، کوئی راست باز بتا دیں جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور میں آپ کو اس کی قبر دکھا سکتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جس پروفٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جس راست باز شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس کی قبر ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے اپنے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب 17ویں آیت میں مسیح نے اپنے بارے میں دیکھیں کیا کہا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یعنی کہ صرف خدا ہی ہے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، جو کبھی نہیں مرے گا۔ مسیح یسوع بھی خدا ہے، اس لیے وہ بھی عبدالآباد زندہ رہے گا اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں صرف خدا ہی ایسی ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے، اور مسیح نے اپنے بارے میں متی کی انجیل 18ویں باب میں کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ اور یہ دعویٰ کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی پروفٹ، کوئی راست باز نہیں کر سکتا، صرف خدا ہی ہے جو ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، اور مسیح یسوع خدا ہونے کے ناطے ہر جگہ، ابھی ادھر بھی ہے، اس جگہ پر بھی ہے، اس روم میں بھی ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں پر بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جہاں پر مجھے نہیں دیکھا جا رہا وہاں پر بھی خدا موجود ہے، وہاں پر یسوع موجود ہے۔ پھر ہمیں بائبل کی مختلف آیات ملتی ہیں جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ مسیح خدا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ مسیح یسوع کو بائبل مقدس میں کلام کہا گیا ہے، اور یہ ورس کلیئرلی ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی کہ یسوع خدا تھا۔ پھر یسایہ 9واں باب
اس کی 6 آیت، یہ حوالہ ہم کرسمس کے موقع پر اکثر پڑھتے ہیں، لیکن آئیے آج اس حوالے کو ہم دیکھیں۔ 9واں باب اس کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باب، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہاں پر جو ورڈ لکھا ہوا ہے خدائے قادر، 10ویں باب، اسی بک کے 10ویں باب 21ویں آیت میں یہی ورڈ یہ خدا باپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لکھا ہے ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا۔ یہاں پر خدائے قادر جو ہم نے 9ویں باب میں دیکھا مسیح کے لیے استعمال ہوا، یہی ورڈ اس 10ویں چیپٹر میں یہوہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آج ہم نے اس پروگرام میں کچھ باتیں کی ہیں جو مسیح یسوع کو خدا کے طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم مزید اس بات پر غور کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ بائبل کے مطابق کیا واقعی یسوع خدا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔